अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पंजाब डायरी और मैं हूं अरसलान मुन्ना भाई। प्रोग्राम नाश्ता मुन्ना भाई के संग में आज हमारे मेहमान हैं जनाब मोहम्मद असलम नज़ामी साहब, जो कि एक समाजी शख्सियत है और सर्कुलर रोड हवेली लखा के इलेक्टेड सदर हैं, एक ताजर हैं। तो आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, नाश्ता नहीं करेंगे क्योंकि नाश्ता प्रोग्राम मैंने कुछ अरसा के लिए ब्रेक किया। तो नज़ामी साहब, इनसे हम जानेंगे, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि काफ़ी अरसा से एक बहस जारी है हवेली लखा में इलेक्टेड और सेलेक्टेड के हवाले से। ताजर बरादरी इस कश्मकश में है कि हमारा असल सदर कौन है। तो नज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं। असल मकसद हमारी गुफ्तगू करने का दिलों की कदूरतें दूर करना है, ना कि नफ़रतें पैदा करना। हम चाहते हैं कि सभी ताजर अपने आप में और अपने सदर के साथ और मिलजुल कर अपने मसाइल को हल करें, क्योंकि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों दुकानें हैं, सैकड़ों ताजरान हैं और इनका आपस में इकट्ठ होना बहुत ज़रूरी है। 100 मामला होते हैं जिनमें कभी लॉकडाउन का मामला आ जाता है, कभी SOPs का मामला आ जाता है। तो ये इनकी मतभेद जारी भी रहती है, कभी गवर्नमेंट से होगी, कभी किसी गार्ड से होगी। तो इस मामले में इनके साथ इनका आपस में रिलेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नज़ाम साहब। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। नज़ामी साहब, कब से यहाँ पे तजारत कर रहे हैं आप हवेली लखा में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सलाम भाई, आपको मैं वेलकम करता हूँ, आपकी पूरी टीम को वेलकम करता हूँ। जी शुक्रिया कि आप ने मुझे भी याद रखा और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात ये है कि मैंने अपने कारोबार का जो आगाज़ था वो 1995 में किया जी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है एक बड़ा उसके पीछे एक सफ़र था और स्ट्रगल थी, कोशिश थी, ये आज तक कर रहा हूँ। और किस चीज़ का कारोबार शुरू किया नज़ामी साहब आपने? मैंने क्लॉथ मर्चेंट का बिज़नेस शुरू किया 1995 में। उससे पहले मैंने बहुत से बिज़नेस किए, बहुत से कारोबार की मजदूरी की, सब कुछ किया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन एक जद्दोजहद जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अल्लाह ताला ने उसका मुझे फल दिया। मुसलसल 25 साल से आप कपड़े की तजारत कर रहे हैं, तो अब आपको क्यों ख्याल आया इतने सालों बाद कि मैं इस तंजीम का सदर बनूं ताजरान की बेहतरी के लिए, या आपके मकसद क्या है इसमें? ये मुझे सदर बनने का तो ख्याल नहीं आया। ये बात नहीं है कि मुझे सदर बनने का ख्याल आया, क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले भी एक इलेक्टेड नुमाइंदा ही हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो दुकानदार, छोटे दुकानदार, कमज़ोर दुकानदार, दरमियाने तबके के दुकानदार जो हैं जी, उनके बुनियादी जो मसाइल हैं, जो उनके जो मसले हैं, जो ज़्यादा गंभीर मसले हैं, उनकी आवाज़ कोई नहीं बनता, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। इसलिए एक काफ़ी देर से ये स्ट्रगल की जा रही है। ये 8 साल से मैं ये स्ट्रगल कर रहा हूँ कि जब जो भी अवामी नुमाइंदा कोई भी हो, वो अवाम को हक होना चाहिए उसको मुंतखब करने का, ताकि एक छोटे बंदे के पास या छोटे ताजर के पास या उस जो कमज़ोर हमारा ताजर है, जो बेचारा करोड़पति नहीं है, जिसके मसाइल ज़्यादा हैं, ताकि हम उसके पास जाएं, वो लोग उसके पास जाएं, ताकि उसको भी उसकी अहमियत का पता चले। निज़ामी साहब, ज़्यादातर जो मसाइल है वो क्या होते हैं दुकानदारों के? क्योंकि आप तो इस 25 साल से ये कारोबार कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से आपको ये नौबत आई कि आप यहाँ पे सदर बन चुके हैं, इलेक्टेड सदर बन चुके हैं हवेली लखा ताजर बरादरी के? तो इससे पहले भी तो सदर मौजूद थे, क्या वो आपका काम नहीं करते थे? कौन से ऐसे मसाइल हैं? पहली बात तो ये है कि मसाइल तो जितना ज़्यादा हुजम होगा कारोबार का, बिज़नेस का, जितना बिज़नेस बड़ा होगा उसके मसाइल भी उतने बड़े होंगे।
جو ایک فیبرک سسٹم ہے، جو ایک کلاتھ سسٹم ہے، یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے جی. اس کی ہماری جو اس کا جو ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ ہے، اس کا اللہ کے فضل سے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ ہماری بہت زیادہ ہے. تو یہ ہر جگہ پہ ہمارا بزنس جو ہے ایک معیشت میں ریڑھ کی ہڈی رہتا ہے جی. تو ساتھ ساتھ جتنا بزنس بڑا ہوگا اتنے مسائل بڑے ہوں گے. اب لوکل سطح پہ آ جائیں، ہمارے مسائل میں آپ کو چند مسائل بتا دیتا ہوں. ہمارے دکاندار کے مسائل. ہمارا دکاندار جو ہے اگر کچھ خریداری کر کے آتا ہے، اگر اس کا سامان گم ہو جاتا ہے جی، اس کا سامان چوری ہو جاتا ہے جی جی ٹھیک ہے، اور اس کا سامان چوری ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے ایسا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے بڑی مارکیٹ میں، لاہور کی مارکیٹ میں. لاہور کے ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں، جو مارکیٹس میں جن کے پاس ہم مال اکٹھا کرتے ہیں، جن سے ہم خریداری کرتے ہیں، جن کے ساتھ لین دین کے مسائل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارا مال لاہور کی مارکیٹ میں گم ہو جاتا ہے، وہ فراڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے یہ پالیسی کو ترتیب دینا ہوتا ہے. اور جو موجودہ مسائل ہیں، جو ادھر گڈس کمپنیز ہیں جو ہمارا مال ادھر سے لا کے ہمیں ڈیلیور کرتی ہیں جی، وہ راستے میں کوئی ایسا مس ہیپ ہو جاتا ہے، ادھر سے مال آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم اس کی ریکوری کے لیے ہم اس پہ اسٹرگل کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے تاجر بھائی کو ہم اس تک اس کا حق اس کو پہنچائیں، اس سے لے کے دیں. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں جو سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں، ہم نے ان کو بھی اللہ کے فضل سے مینیج کیا ہے اپنے طور پہ ادھر، اور سارے تاجر بھائیوں کی تعاون سے. اور دوسرے جو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اور کافی باہر سے لوگ آ جاتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، یا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، یا پولیس آ جاتی ہے باہر، آؤٹ آف سٹی سے پولیس آ جاتی ہے جی، دوست دکاندار بھائیوں کو ایسے ان کے کوئی مسئلے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں، میرا جو تھیم ہے جی، میرا جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایک فورم ایسا تیار کریں جس کو ایک وہ چھوٹا طبقہ جو تاجر کمزور طبقہ ہے، جس کے پاس نمائندگی پہنچتی نہیں ہے، نمائندگی بائی نیم جانتی نہیں ہے. بڑے تاجروں کو تو سب جانتے ہیں ٹھیک ہے، دوسروں کو جانتے نہیں ہیں، اور ہم ایسے کہتے ہیں کہ ان کو ہم اختیار دیں جی، ان کو ہم بااختیار کریں، ان کو ہم ایک بیلٹ پیپر کا اختیار دیں. جیسے ایک جمہوری نظام ہوتا ہے ویسے ہم اس نظام کو اڈاپٹ کریں. اس میں میرا کوئی ذاتی یا میرا کوئی پرسنل کسی سے نہیں ہے، میں کسی سے پرسنل نہیں ہو رہا ہوں نا بھائی، میں کسی کے ساتھ میری کوئی عداوت نہیں ہے. اچھا، آپ کے کہنے کا مقصد ہے نظامی صاحب کہ اس نظام کو بہتر کیا جائے اور صدر کو الیکٹ کیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ووٹنگ میں اگر نظام بہتر ہو جاتا ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بیلٹ پیپر بن جاتے ہیں، تو ووٹنگ میں ہو سکتا ہے کہ آپ صدر نہ رہیں. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ہی یہ میں کہتا ہوں کہ نظام بالکل جو ہے ایک ووٹ کی شکل میں ہونا چاہیے جی ٹھیک ہے، تاکہ جس سے ہم ووٹ لیں ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اس کی منت سماجت کر کے یا اس کو گائیڈ کر کے یا اس سے ہم نے ووٹ لیے ہیں، تاکہ ہم اس کا کام بھی کریں. اگر ہم ایک بند کمرے میں بیٹھ کے اگر آپ مجھے بنا دیں، میں آپ کو بنا دوں، ایک خوش فہمی میں رہ کے، جو کہ ایک زندہ اور باشعور معاشرے کی عکاسی نہیں ہے جی، میں اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارا جو ہم زندہ معاشرے میں رہتے ہیں. اب دنیا کدھر کی کدھر پہنچ گئی ہے، اور ہمیں بجائے اس کے کہ ہمارا ایک اپنا پہلے فرسٹ فورم اپنا ہو، کئی مسائل ایسے ہیں جو ہمیں دوسرے فورم پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. اگر ہمارا فورم جتنا مضبوط ہوگا، وہ مضبوط ووٹ کی شکل میں ہوگا، وہ الیکشن کی شکل میں ہوگا، وہ ایک الیکٹڈ نمائندے کی شکل میں ہوگا. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ بنیں گے نہیں بنیں گے جی، میں نے الحمدللہ 3-4
سال جو ہے 5 سال میں نے خدمت کی ہے اپنے تاجر بھائیوں کی، اور میں نے ان کو ڈلیور کیا ہے، میں جا رہا ہوں ان کے پاس۔ تو آپ اس معاملے میں پر امید ہیں کہ اگر نیکسٹ ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹ کا نظام ہو جاتا ہے، تو آپ پر امید ہیں کہ میں ہی صدر الیکٹ ہوں گا؟ تو اچھا نظامی صاحب، اگلا جو ہمارا آپ کہہ رہے تھے کہ سیکورٹی معاملات ہیں جس طرح، تو ہم نے دیکھا بہت سارے شہروں میں سی سی ٹی وی کیمرز کے ذریعے بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے حویلی لکھا میں بھی ہوئے، اور جو بڑی دکانیں ہیں ان کے پاس سیکورٹی گارڈ ہونے چاہیے۔ تو کیا حویلی لکھا کی آپ سمجھتے ہیں کہ حویلی لکھا کی سبھی جو شاپس ہیں چھوٹی بڑی ان پر ایک سی سی ٹی وی کیمرہ ہونا چاہیے، اور جو بڑی شاپس ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے کے کاروبار کر رہے ہیں ان کے سیکورٹی گارڈ ہونے چاہیے؟ جی بالکل، اس میں بالکل آپ کی بات میں جو ہے مضبوطی ہے، اور ہم اس طرف جا رہے ہیں، جی، اور تقریباً 80% لوگوں کے جو ہے سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں، اور لوگ اس طرف جانا شروع کر دیا لوگوں نے۔ اور دوسری جانب بھی ہم انشاءاللہ تعالی مزید اس کو بہتر بنائیں گے اس نظام کو، تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ بہتری آئے۔ جب ہم ایک ٹیم کی شکل میں ہوں گے، جب ہمیں اختیار دیا جائے گا، جب ہم بااختیار ہوں گے، جب ہمیں یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، لوگوں نے ہمیں چنا ہے۔ تو نظامی صاحب، آپ اس وقت بھی موجودہ صدر ہیں، الیکٹڈ صدر ہیں سرکل روڈ کے، تو آپ اس بارے میں مزید کیا بہتری لانا چاہیں گے؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیکسٹ پہ نہ رکھیں، اب آپ کیا کر رہے ہیں تاجروں کے لیے؟ جی، میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ میرا جو مقصد ہے یا جو میرا مشن ہے، یہ کوئی صدارت کے لیے نہیں ہے، یا کسی کو تھریٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، یا کسی کو ایلیگیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک روٹین پہ، ایک ترتیب پہ آئیں، ہم ایک چین میں آئیں، ایک چینل کے تھرو ہم چلیں، تاکہ جیسے آج ہم اس کو اڈاپٹ کر دیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے چلے گا، وہ سب کے لیے چلے گا۔ اگر میں صدر بننا چاہوں تو میں پہلے آلریڈی میں نمائندہ نہیں ہوں الیکٹڈ، میں کیوں آواز اٹھا رہا ہوں؟ میں صرف ووٹ کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، کہ تاکہ جو میرا چھوٹا دکاندار ہے، تاکہ اس تک کم از کم جو ہے وہ پرومیننٹ ہو، اس تک اس کی رسائی ہمارے تک ہو آسانی سے۔ نظامی صاحب کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چھوٹے تاجروں کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے تاجر بھائیوں کی دن رات خدمت کے لیے یہ حاضر ہیں۔ ان کی باتوں سے مجھے محسوس ہوا۔ تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ نظامی صاحب سے گفتگو جاری ہے۔ جی، بریک کے بعد نظامی صاحب سے پھر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ تو نظامی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ الیکشن کے لیے، جمہوری نظام کے لیے، اس کی بہتری کے لیے آپ آواز اٹھا رہے ہیں، اور آپ بتائیں گے کہ حویلی لکھا میں کب سے الیکشن نہیں ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک الیکشن ہمارے جو حویلی لکھا کے حاجی اقبال جدہ صاحب والے تھے، جی، اس کے بعد الیکشن ہوا میرا۔ اس کو بھی 6-7 سال ہو گئے ہیں، 8 سال بھی ہو سکتے ہیں، میکسیمم 6 سال ہو گئے ہیں، 7 سال۔ تو اس کے بعد جو ہے الیکشن نہیں ہوئے، اور دکاندار جو تاجر تھا وہ اسی بات پہ احتجاج ضرور کرتا رہتا تھا کہ الیکشن ہونے چاہیے، کبھی کس شکل میں ہمیں نظر آتا رہا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ سپورٹ اس کو کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ تحریک جو تھی، یہ ہر تحریک کا اوپر سے ایک سسٹم ہوتا ہے اللہ کی ذات کی طرف سے، یہ اللہ کی ذات کی طرف سے اب یہ سسٹم جو ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور ہم ایک میرٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم ایک دیکھیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں ہم سب کی بہتری ہے، یہ مساوی سطح پہ ہے،
اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اہل ہوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے میں ابیلٹی زیادہ ہے، تو وہ پبلک کے پاس جائے، جی ان کو جو اس نے ڈلیور کیا ہوا ہے ان سے جا کے ریسیو کرے ووٹ کی شکل میں۔ اور اگر ایسے ہی اگر ہم کہیں کہ ہمارا نام بڑا ہے، ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، ہمارا ریلیشن جو ہے وہ ایک بڑا اسٹرانگ ہے، جی تو اس کے بدلے ہمیں نمائندگی ملنی چاہیے، اس کے بدلے ہمیں جو ہے ایک وہ تاثر دینا چاہیے، وہ ایک تاثر ملنا چاہیے پبلک کی طرف سے۔ اس کے بدلے ہمیں لوگ عقل مند سمجھے، ہمیں لوگ اپنا نمائندہ سمجھے، ایسے نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سمجھنے سے کچھ نہیں۔ جی میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ لوگ آپ کو سمجھیں، لوگ آپ کو بنائیں، جی لوگ آپ کو چنیں، اور اس کا ایک جو روٹ ہے، جو ہماری ہم ایک ڈیموکریسی سوسائٹی کا حصہ ہے، ہم جو ایک ڈیموکریٹک وے سے جو آتا ہے، جی ٹھیک ہے، اس کو ہی لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لوگوں کی چوائس پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں میں، لوگ چوائس کریں، ایک دوسرے کو آپ خود چوائس نہ کریں۔ بس میرا یہ مسئلہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ان کو یہ اختیار دیں، ان کو بااختیار کریں، اور میرا ان سے کوئی جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ایک اخلاقی لحاظ سے کئی بھائی میرے سے بڑے بھی ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، بڑے ریزنیبل بھائی ہیں، لیکن یہ ایک متضاد چیزیں ہیں۔ میں کمپیئر نہیں کر سکتا کارکردگی پہ، جی میں پرفارمنس پہ، میں اخلاقیات کو میں ان کو کمپیئر نہیں کر سکتا ہوں، میں کیسے کروں؟ اور جس کی وجہ سے میں الحمدللہ میں نے یہ آواز اٹھائی ہے، میں اکیلا چلا تھا، الحمدللہ میرے ساتھ 2 دکاندار آئے، 4 ہوئے، 8 ہوئے، 16 ہوئے، پھر ایک کارواں بن گیا، جی اور ایک اب پورے شہر کی آواز ہے کہ الیکشن ہی ہونے چاہیے۔ اب یہ جو کوئی اگر اس ہمارے شفاف ترین سسٹم جی جی کو نہ بننے میں اگر کوئی اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے یا کوئی رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ سرکار کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو انسان جس عہدے کی خواہش کرے وہ اس کا حقدار نہیں ہوتا۔ ہم خواہش نہیں کر رہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، پبلک کو بھی پتہ ہے۔ ہم خواہش تو تب کرتے کہ پہلے ہمارے پاس نہ ہوتا، پہلے بھی ہم الیکٹڈ نمائندے ہیں، جی لیکن ہم اپنے اس تاجر کے لیے نکلے ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، اس کے درد کے لیے نکلے ہیں جن کو کوئی پہچانتا نہیں ہے۔ اب میں پرسنل نہیں ہونا چاہتا کسی سے، جی بہتر، ہمارے پاس ہمارے جو دکھ ہیں اتنے ہیں، اس نمائندگی سے جو سابقہ نمائندگی ہے ان سے ہمارے اتنے دکھ ہیں، اتنے درد ہیں کہ اب میں اگر بیان کروں گا تو وہ مناسب نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو بیلٹ پیپر کے ساتھ اس نظام کو، اس سسٹم کو چینج کریں، اور اس کے لیے الحمدللہ میں اسٹرگل کر رہا ہوں، اور جلدی، بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور میں بڑا پر امید ہوں اللہ کے ہاں، اور مجھے پورا یقین ہے اس ذات پہ کہ میرا موقف ٹھیک ہے، میرا بیانیہ ٹھیک ہے، میں ایک جمہوری آواز لے کے اٹھاؤں، میں برابری کی آواز لے کے اٹھاؤں، میں سب کو ایک صف میں کھڑا کرنے کی آواز لے کے اٹھاؤں، آپ سب کو مساوی حقوق دینا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، میں امتیازی جو سلوک ہے یا اس کو ختم کرنے کے لیے اٹھاؤں، جی میں مساوی سطح پہ چلانے کے لیے اٹھاؤں، تاکہ یہ ایک سٹیٹس کو والا نظام جو ہے، جو ایک اس کا مطلب یہ ہے
جی کہ جو تو جس کے پاس تو ہیں 5 کروڑ جی 4 کروڑ 3 کروڑ، وہ اس میں قابلیت زیادہ ہو گئی، اور جو ایک چھوٹا ہمارا دکاندار، درمیانے طبقے کا تاجر ہے، جی جی جس کی انویسٹمنٹ جو ہے ایک برائے نام ہے، جی، تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ اس کو یہ شعور نہیں ہے، وہ نمائندگی نہیں کر سکتا؟ کیا نمائندگی کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ جی دیکھیں، آپ بھی ایک سسٹم کا حصہ ہیں۔ جی جی، اگر میں آپ سے ہی یہ سوال کرتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ اتنے سوال کیے، آپ سے ہی میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے، ہم جو اپنا بیانیہ یا جو ہم جمہور کی آواز لے کے اٹھے ہیں، جی جی، کیا آپ کے مطابق، کیونکہ آپ ہم تک پیغام پہنچاتے ہیں، ہر اویئرنس دیتے ہیں آپ، جی بے شک، آپ کی طرف سے ہمیں بڑا کچھ ملتا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا جو ہم جس سسٹم کو ہم بنانے جا رہے ہیں، اور جس خود ساختہ سسٹم کو ہم سلیکٹڈ سسٹم کو ختم کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ نظامی صاحب، تعلیم، عقل 2 علیحدہ چیزیں ہیں، علم علیحدہ چیز ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ بندہ، اس میں غریب امیر کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جو الیکشن کا نظام ہوتا ہے، اصل مقصد تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ بندے کی قابلیت کو دیکھا جائے، اس میں کسی غریب کو نہیں دیکھا جاتا، امیر کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے علم اور عقل کو دیکھا جاتا ہے۔ علم اور عقل 2 علیحدہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ دونوں چیزیں عطا کر دی، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اور جس طرح آپ چاہتے ہیں، تو آپ کا بھی مقصد یہ ہے کہ جو بھی الیکٹڈ نمائندہ ہو، اس کو الیکٹ کرنے والے اس بندے کے معیار کو دیکھیں، اس کو دیکھیں، اس کی قابلیت کو دیکھیں، اس کے ورک کو دیکھیں، تو میرا خیال ہے یہ نظام بیسٹ رہے گا۔ میں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو شہر ہے حویلی لکھا، اس میں جو ہے الحمدللہ شعور ہے جی، اور اس میں لوگ باشعور لوگ ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اچھی بات کی تائید کرتے ہیں، رائٹ اپنا جانتے ہیں، جی جی، اور جب بھی ان تک اویئرنس گئی ہے تو انہوں نے اس بات کو پک کیا ہے اور کھڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ یہ میں سب کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ ایک چند دکانوں کی جو ہے انجمن تاجران نہیں ہوتی، یا کوئی 2 3 4 شعبوں کی انجمن تاجران نہیں ہوتی، جی، یہ ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، جی، یہ ایک بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اگر مجھے نمائندگی ملتی ہے، میں اپنے دوسرے بازار میں چاہتا ہوں، دوسرے بازار والے مجھے جانتے ہی نہ ہو، یا میں دوسرے بازار والوں کو جانتے ہی نہ ہو کہ میں کب بنا، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہے۔ جب میں اس پروسیس سے لے کے گزروں گا، تب مجھے پتہ ہوگا کہ اس کا نام کیا ہے، اس کے پاس میں گیا ہوں، اس کا یہ فون نمبر ہے۔ نظامی صاحب، آپ ایسا سسٹم تو نہیں رہا کہ آپ کو کوئی جانتا نہ ہو، حویلی لکھا میں حویلی لکھا کا بچہ آپ کو، اور آپ کو سبھی دکاندار جانتے ہیں، تو میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح حویلی لکھا بازار میں پچھلے سال آگ لگی تھی رات کے 3 بجے، تو اس معاملے میں آپ فائر بریگیڈ کا عملہ پہنچا، لیٹ پہنچا، تو کافی سارا تاجروں کا نقصان ہوا، تو اس حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، یہ ہمارے مسائل ہیں، اور بھی ہمارے بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ان کو جو ہے ہائی لائٹ کریں گے، جی، اور کرتے رہیں گے، اور ان پہ باقاعدہ طور پہ عمل بھی کروائیں گے۔ اور یہ فائر بریگیڈ والا واقعی عملہ لیٹ پہنچا، جس کی وجہ سے ہمارے تاجر بھائیوں کا نقصان ہوا، دکانیں جل گئیں، اور ایک بڑا اس بات پہ ہمیں غم کا، دکھ کا اظہار بھی کیا، اور جو ایک ہمارے جو انتہائی کمزور تاجر تھے، ان کے لیے ہم نے کوئی الحمدللہ اپنے طور پہ ہم نے جو جتنا بھی ہو سکا
सब ने मिल के, माली तौर पे भी उनको सब ने मिल के जी। जितना भी हो सका वो हमने किया। जी। और जो ये फायर ब्रिगेड वाला मसला है, ये इंशाल्लाह ताला हम इसके बाद ये इन कामों से फारग हो जाएं जी। तो इंशाल्लाह ज़रूर हम एसी साहब के पास जाएंगे और उनको एप्लीकेट करेंगे कि एक अंजमन ताजरान के फोरम को हम यूटिलाइज़ करेंगे और उस फोरम के तहत इंशाल्लाह जो है हम मंजूर करवाएंगे। अगर मंजूर हुई है तो उसको रोका क्यों जा रहा है, हम जी। इसकी जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर माजरा क्या है, हमें क्यों नहीं मिल रही, इतनी देर लगती है। अगर खुदा ना खास्ता कल को कोई मिसहैप हो जाता है तो उसके निज़ामी साहब से बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, उनसे बड़ी मुस्बत गुफ्तगू हुई, और जिस तरह वो अपने ताजर भाइयों के लिए दर्द दिल रखते हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर में वो अपने ताजर भाइयों को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी, मैं अपने भाइयों को एक ज़रूर मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप कम अज़ कम कि इतनी स्ट्रगल के बाद जब हम इस जगह पे पहुँचे हैं कि एक सिस्टम को चेंज करने जा रहे हैं, हमने जो बंद कमरों में बैठ के जो फैसले हैं हम अब उनको डिनाई करें, अब हम उनकी जो है उनसे डिसएग्री करें, उनसे हम इख्तलाफ करें, हम उनको छोड़ दें, उन मामलात को छोड़ दें। अब हम एक नई मंजिल की तरफ आए, उस मंजिल का हिस्सा बने, उस सफ़र का हिस्सा बने। और दूसरी बात ये करना चाहता हूँ, आपको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ ये पंजाब डायरी के थ्रू कि मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या हवेली लखा की धरती, क्या हवेली लखा की ज़मीन इतनी बांझ हो चुकी है कि इसमें कोई टैलेंट, कोई एबिलिटी नहीं है कि एक 12-14 साल के सिस्टम को अभी तक हम ख़त्म नहीं कर सके? अल्लाह के फजल से कि ये हमारी हवेली लखा की धरती इतनी टैलेंटेड है, इसमें सीएम जैसे, इसमें फिनांस मिनिस्टर, इसमें वज़ीर तालीम, इसने पैदा किए आईजी पंजाब जैसे इतने बड़े बड़े ओहदों वाले लोगों को जना इस धरती ने, इतने बड़े बड़े लोग आए। तो अब आप ये 14 साल में आप अपनी तजारती नुमाइंदगी को, क्या हमारी तजारत में कोई टैलेंट नहीं आया? हम उसी टैलेंट को बार बार वो हम पे ऐसे निज़ाम को एक मुसल्लत करके जिसमें हमारी कोई मर्जी नहीं। मैं आपको आपके राइट्स बता रहा हूँ, मैं आपको आपका हक बता रहा हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है, मैं ऑलरेडी पहले नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मुझे इस ट्रैक पे आपको लाने के लिए मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, मुझे अपनी नुमाइंदगी की कुर्बानी देनी पड़ी, मुझे अपने वक़्त की कुर्बानी देनी पड़ी, मुझे अपने माल की कुर्बानी देनी पड़ी। मैं इंशाल्लाह ताला देने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा साथ कीजिए और इस जमहूरी निज़ाम का, मेरे बयानिए का, वोट को इज्जत दो वाले का इसका हिस्सा बने। वोट को इज्जत दो वोट को, वोट से इज्जत लो, इज्जत से वोट लो। ऐसे नहीं हो सकता। अगर हम ऐसे कर लेंगे, आखिर इसमें हर्ज क्या है? इससे पहले हमारे शहर में इलेक्शन नहीं हुए अंजमन ताजरान के, इससे पहले हमारे शहर में सब्ज़ मंडी के इलेक्शन नहीं है। गला मंडी के इलेक्शन कितने बलबले के साथ होते हैं, कितने जोश के साथ पार्टिसिपेट किया जाता है। पूरा एक प्रोसेस होता है जमहूरी निज़ाम का, पेस्टिसाइड वाले नहीं है, पूरा एक जमहूरी निज़ाम का। मैं अगर कोई आवाज़ उठाई है आपके लिए, आपके हकूक़ के लिए, आपके बुनियादी मसाइल के लिए, अगर आवाज़ उठाई है तो आप मेरे उस बयानिए का
میں جو سسٹم بنانے جا رہا ہوں جمہوری نظام کی طرف جو ہمیں لے کے جا رہا ہے، آپ اس سسٹم کا حصہ بنیں، آپ میرے بیانیوں کو طاقت دیں۔ اگر آج ہم نے یہ ہسٹری چینج کر دی، اگر آج ہم نے تاریخ رقم کر دی، اس میں ہم سب کا نام لکھا جائے گا، ہم سب شامل ہوں گے، اس میں ہمیں پتہ چلے گا 12-14 سال کا نظام بدلنے جا رہے ہیں۔ یہ جب بدل جائے گا، نمائندگی جو ہے وہی بہتر آئے گی جو ابیلٹی رکھتی ہوگی، لوگ اپنی سوچ کے ساتھ اس کو منتخب کریں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے ہمارے لیے، تو صاف ظاہر ہے پھر وہ لوگ ان کو پکڑ کے کہیں گے کہ بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، آپ ہمارے کام کرو، آگے چلو ہمارے، ہم یہ تقاضا کرتے ہیں، ہم یہ تقاضا کرتے ہیں۔ اب ایسے نہیں ہوتا، اب دکاندار کے نام کا نہیں پتہ ہوتا، مارکیٹوں کا نہیں پتہ ہوتا، تو نمائندگی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ انتہائی ظلم ہے۔ آپ اب اس ظلم کے خلاف اٹھیں، اپنے رائٹس کا استعمال کریں اور مجھے یوٹیلائز کریں، میں بنوں گا آپ کی آواز۔ الحمدللہ آپ جدھر مجھے کھڑا کریں گے میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں، مثبت جمہوری دائرے میں۔ نہ میں اب سلیکٹڈ نظام کو پسند کرتا ہوں، نہ میں آنے والے وقت میں کروں گا، اور نہ پچھلے نظام کو میں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور نہ انشاءاللہ تعالی میں اس کو آئندہ کروں گا۔ اس نظام کو میں، یہ جو نمائندگیاں زندگی رکھتی ہیں، جو قابلیت رکھتی ہیں، وہ اس طرح کی ہماری تربیت نہیں کرتی جس طرح کی یہ تربیت کی جا رہی ہے، اور اس کو ہم جو ہے اس کا ہم اختلاف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، آنے والے وقت میں بھی کرتے رہیں گے۔ میرا جو میرے تاجر بھائیوں کا جو میرے پورے سسٹم کا، میرے کارواں کا جو موقف ہے وہ ایک ہی ہے کہ الیکشن، سلیکشن نہیں ہوگی، اونلی الیکشن ہی ہوگا، اور وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کروائیں گے، اپنے الیکٹڈ فورم سے کروائیں گے۔ وہ انشاءاللہ آپ کو جلد آپ کے تک یہ جلد پہنچے گا ہمارا میسج الیکشن کروانے کا، اور ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا جو بنیادی بیانیہ ہے الیکشن، جمہور، بیلٹ پیپر، ووٹ، اس کے علاوہ ہمارا کسی بھی قیمت پہ، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی شرط پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ یہ کوئی کمپرومائز والی بات نہیں ہے کہ جس پہ یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ جس پہ کمپرومائز کیا جائے، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے کسی کے ساتھ کہ جس پہ کمپرومائز کیا جائے۔ یہ ایک تھیم ہے، یہ ایک پیٹرن ہے، جمہوری پیٹرن ہے، ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ اس میں 2 4 10 لوگوں کو راضی کرنے کے لیے پورے شہر کی ڈائریکشن خراب نہیں کی جا سکتی۔ بس اسی وجہ سے ایک میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، آئین، قانون، جمہور کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن کا حصہ ہیں اور الیکشن کروانے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی موٹو نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ جی بہت شکریہ نظامی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اپنی مصروفیات سے، تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا ورک کر رہے ہیں حویلی لکھا کی تاجر برادری کے لیے، جس طرح آپ نے الیکشن کے بارے میں، تاجر برادری کے بارے میں، سیکیورٹی معاملات میں، فائر بریگیڈ میں، اور بہت ساری مثبت باتیں کی۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، اور اسی کے ساتھ ارسلان منا بھائی کو، پنجاب ڈائری ٹیم کو، اور ہمارے پروڈیوسر رانا منظور احمد صاحب کو اجازت دیں۔ بہت شکریہ، اگلے پروگرام میں پھر ملتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔